बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी सूरम की तफसीर में हम सूरतुल मुमिनून पढ़ेंगे। सूरह मुमिनून यानी ईमान वाले। मुमिनून के माने क्या है? ईमान वाले। तो देखिए जो पारे के एतबार से 18वां पारा है, सूरत के एतबार से 23वां सूरा है और उसमें कुल रुकू कितने? 6 हैं। आयात जो हैं 118 हैं। तो देखिए हम उसमें सबसे पहली आयत पढ़ रहे थे कि क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फलाह पाई है ईमान वालों ने। अल्लदीना जो हुम यानी वो सब, हुम यानी वो, फ़ी सलातिहिम यानी अपनी नमाज़ों में, ख़ाशिऊन खुशू इख्तियार करते हैं, आजिज़ी इख्तियार करते हैं। क्या है? फ़रोतनी इख्तियार करने वाले हैं, इनके सारे इख्तियार करने वाले। तो देखिए हम खुशू के असल माना हमने क्या देखे? उसके असल माना है किसी के आगे झुक जाना, दब जाना, इजहार आजिज़ी व इनकिसारी करना। तो देखिए इस कैफियत का ताल्लुक़ दिल से भी है, यानी झुक जाना, दब जाना, इजहार आजिज़ी व इनकिसारी करना। तो इसका ताल्लुक़ जो है आज़ा से भी और जिस्म से भी, दिल से भी है और जिस्म की ज़ाहिरी हालत से भी। यानी इसका ताल्लुक़ जो है दिल से भी है और जिस्म के ज़ाहिरी हालत से भी है। देखिए दिल का खुशू ये है कि आदमी किसी की हैबत और आज़मत व जलाल से मरऊब होकर, डर कर और डर जाए, मरऊब हो जाए। और जिस्म का खुशू ये है कि जब वो उसके सामने जाए तो सर झुक जाए। देखिए क्या है? दिल का खुशू क्या है कि आदमी किसी की हैबत से, आज़मत से, जलाल से मरऊब हो जाए, डर जाए। और जिस्म का खुशू क्या है कि जब वो उसके सामने जाए, यानी जिससे वो डरता है, जब वो उसके सामने जाए तो सर झुक जाए, आज़ा ढीले पड़ जाए, निगाहें पस्त हो जाए, आवाज़ दब जाए, हैबत ज़दगी के वो सारे आसार उस पर तारी हो जाएं जो उस हालत में फितरतन तारी हो जाया करते हैं। तो देखिए जब कि वो किसी ज़बरदस्त हस्ती के हुजूर पेश होता है, जब वो किसी ज़बरदस्त व जबरूत हस्ती के सामने पेश होता है तो क्या है? डर के मारे क्या होता है? हो जाता है उसका मरऊब होकर, यानी उससे डर कर वो क्या होता है? सर उसका झुक जाता है, आज़ा ढीले पड़ जाते हैं, निगाहें पस्त हो जाती है, आवाज़ दब जाती है, हैबत ज़दा हो जाता है। तो इसी तरह देखिए नमाज में खुशू से मुराद दिल और जिस्म की यही कैफियत है और यही नमाज की असल रूह है। यानी जब हम नमाज पढ़ें और हमारे अंदर खुशू ना हो, यानी अगर हम इस तरह ना तसव्वुर करें कि हम अल्लाह ताला के सामने झुकें, अल्लाह ताला के जो है हैबत, अज़मत और जलाल से अगर हम मरऊब ना हो तो हमारी नमाज में खुशू नहीं रह जाएगा। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस देखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क्या है, आप सल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो क्या कर रहा था? नमाज पढ़ रहा था और साथ ही साथ वो दाढ़ी के बालों से खेलता जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस शख्स के दिल में खुशू होता तो उसके जिस्म पर भी खुशू तारी होता। तो देखिए अगर जो क्या है, खुशू का ताल्लुक़ हकीकत में दिल से है, खुशू का ताल्लुक़ दिल से, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसके दिल में खुशू होता तो उसके जिस्म पर भी खुशू तारी होता। दिल का खुशू आपसे
آپ جسم پر طاری ہو جاتا ہے۔ دل کا خشوع کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ جسم پر طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے دل میں اگر ڈر ہو، ہمارے دل میں اگر اس کے کیا ہو، دل میں اگر ہمارے خشوع ہو تو کیا ہوگا؟ آپ سے آپ ہمارے جسم پر وہ طاری ہو جائے گا، آپ سے آپ ہم جو ہے خشوع کرنے لگ جائیں گے، خشوع اختیار کریں گے۔ خشوع کیا ہے؟ کسی کے آگے دب جانا، جھک جانا، اظہار عاجزی و انکساری کرنا۔ تو دیکھیں ہم نے ایک حدیث دیکھے، حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر جو ہے دل کا خشوع ہو تو آپ سے آپ ہمارے جسم پر طاری ہو جائے گا۔ تو دیکھیں شریعت میں نماز کے کچھ ایسے آداب بھی مقرر کر دیے گئے ہیں جو ایک طرف قلبی خشوع میں مددگار ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے خشوع کی گھٹتی بڑھتی کیفیات میں فعل نماز کو کم از کم ظاہری حیثیت سے ایک معیار خاص پر قائم رکھتے ہیں۔ یعنی ہمارے نماز میں کچھ ایسے آداب ہیں جن سے ہمارے دل کا خشوع بھی باقی رہتا ہے اور جسم کا خشوع بھی۔ کیا ہے؟ ان آداب میں سے ایک ہے کہ آدمی دائیں بائیں نہ مڑے اور نہ سر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھے۔ نماز میں ہلنا اور مختلف سمتوں میں جھکنا بھی ممنوع ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا خشوع جو ہے باقی رہتا ہے۔ کپڑوں کو بار بار سمیٹنا یا ان کو جھاڑنا یا ان سے شغل کرنا یعنی کھیلنا، ان سے کیا ہے؟ شغل کرنا یعنی ان سے کچھ کام کرنا، ان سے لہو و لعب کرنا یعنی کھیلنا، یہ کیا سب ممنوع ہے۔ یعنی ہماری نماز میں جو ہے کچھ ایسے آداب مقرر کر دیے گئے ہیں جن سے قلبی خشوع میں جو ہے قلبی خشوع میں مددگار ہوتے ہیں، یعنی دل کے خشوع میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو وہ کون سے آداب ہیں کہ ہم دائیں بائیں نہ مڑیں، سر اٹھا کر نہ دیکھیں، نماز میں ہلیں نہ مختلف سمتوں میں جھکے، کپڑوں کو بار بار سمیٹنا یا ان کو جھاڑنا، ان سے کوئی بھی کام کرنا، یہ سب کام کیا ممنوع ہے۔ اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ یا سجدے کی جگہ صاف کرنے کی کوشش کرے۔ کیا ہے؟ اس بات سے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ آدمی جب اب سجدے میں جانے لگے تو اپنی سجدے کی جگہ اور اپنی بیٹھنے کی جگہ کو صاف کرنے لگے۔ تن کر کھڑے ہونا، بہت بلند آواز سے کڑک کر قرات کرنا یا قرات میں گانا بھی آداب نماز کے خلاف ہے۔ زور زور سے جمائیہ لینا اور ڈکارے مارنا بھی نماز میں بے ادبی ہے۔ جلدی جلدی مارا مار نماز پڑھنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ نماز کا ہر فعل پوری طرح سکون و اطمینان سے ادا کیا جائے، یعنی رکوع یا سجود یا قیام یا قعود جب تک مکمل نہ ہو لے دوسرا فعل شروع نہ کیا جائے۔ یعنی اگر ہم سجدے سے اٹھیں تو پوری طرح اٹھیں، پھر اس کے بعد دوسرا فعل کریں، دوسری مرتبہ سجدے میں جائیں۔ نماز میں اگر کوئی چیز اذیت دے رہی ہو تو اسے ایک ہاتھ سے دفع کیا جا سکتا ہے، مگر بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا یا دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا ممنوع ہے۔ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا ممنوع ہے۔ تو دیکھیں ان ظاہری آداب کے ساتھ یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی نماز میں جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنے سے پرہیز کرے۔ بلا ارادہ خیالات ذہن میں آئے اور آتے رہیں تو یہ نفس انسانی کی ایک فطری کمزوری ہے، لیکن آدمی کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو اور جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہو وہ دل سے بھی عرض کریں۔ اس دوران میں اگر بے اختیار دوسرے خیالات آ بھی جائیں تو اس وقت بھی آدمی کو ان کا احساس ہو، اسی وقت سے اپنی توجہ ان سے ہٹا کر نماز کی طرف پھیر لے۔ تو دیکھیں یہ تمام آداب اس میں بیان کیے گئے، یعنی ہم نے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کچھ آداب مقرر کر دیے گئے، یعنی نماز میں کچھ آداب بیان رکھ دیے گئے ہیں، کچھ آداب جو اس میں کر دیے گئے ہیں،
کچھ آداب مقرر کر دیے گئے جن سے جو ہے ہمارا دل کا خشوع بھی باقی رہتا ہے اور جسم کا خشوع بھی باقی، یعنی دل کے خشوع اور جسم کے خشوع میں جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں دل کا خشوع کے معنی ہم نے کیا دیکھے، عاجزی، کیا ہے عاجزی، نیاز مندی، فروتنی، یہ لفظ مختلف شکلوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ خشیعت الاصوات، تخشع قلوبہم وغیرہ کے استعمالات سے لفظ کی اصل روح پر روشنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے دیکھیے جن لوگوں نے اس کے معنی مجرد سکون کے لیے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک اس کی رائے صحیح نہیں ہے۔ یہ اس نماز کی اصل روح کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کیا ہے، روح نماز کی طرف اشارہ ہے، یعنی نماز کی روح کی طرف اشارہ ہے۔ خاشعون کہ جو نماز کی روح کو سمجھتے ہیں، جو اصل میں نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز میں جو ہے خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز میں وہ خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کے معنی عاجزی، فروتنی، نیاز مندی، دب جانا، جھک جانا، ہمارے جسم کا بھی خشوع ہو۔ جسم کا خشوع کیا ہو کہ ہم اس خدا کا دل میں، ہم اس خدا کو سوچیں کہ وہ خدا کو ہم دل میں رکھیں کہ وہ جو ہے بہت ہی بڑا بادشاہ، اس کی ہیبت، اس کی جلال، اس کی عظمت اور اس کی عظمت وغیرہ سے اگر ہم مرعوب ہوں گے تو خود بخود ہمارا جسم جو ہے ہمارا جسم پر جو ہے اس خود بخود خشوع طاری ہو جائیں گا۔ تو خشیعت الاصوات وتخشع قلوبہم وغیرہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہے خشوع، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب کے آگے آدمی کی کمر اور اس کا سر ہی نہ جھکے، رب کے آگے اس آدمی کا کمر اور سر نہ جھکے، بلکہ اس کا دل بھی کیا ہو جائے، جھکے، اس کا دل بھی سرفگندہ ہو جائے، اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح مرعوب ہو، یعنی اس کے دل میں جو کیفیات ہو اس کے جسم پر، یعنی اس کے جسم پر جو کیفیات ہو، یعنی وہ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے دل بھی کیا ہو، سرفگندہ ہو جائے، اس کا دل بھی جھکنے پر آمادہ ہو۔ ان اہل ایمان کی کیفیت یہی ہے کہ نمازوں میں ان کے قیام، ان کی حیت، ان کی آواز اور ان کے رکوع اور ان کے سجود، ایک ایک چیز سے ان کے دل کی خشوع کی شہادت ملتی ہے۔ کیا ہے؟ اہل ایمان کی کیفیت یہ ہے، اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی کہ ان کے قیام، ان کی آواز، ان کے رکوع، ان کے سجود، ایک ایک چیز سے ان کے دل کے خشوع کی شہادت ملتی ہے، یعنی اس کی خشوع کی گواہی ملتی ہے۔ یہ امر یہاں پر ملحوظ رہے کہ پچھلی صورت یعنی سورۃ الحج میں اقامت صلاۃ کی ہدایت ہوئی، نماز کے ظاہری اہتمام اور التزام کی تعبیر ہے۔ یعنی دیکھیں اس سورہ میں نماز کی اصل روح کا ذکر ہوا ہے۔ اقامت صلاۃ کی سورۃ الحج میں کیا ارشاد ہوا، اقامت صلاۃ کی ہدایت ہوئی، یعنی نماز قائم کرنا، جو کہ ہے نماز کے ظاہری اہتمام اور التزام کی تعبیر ہے۔ یعنی نماز کے ظاہری، یعنی ہمارے جسم کے ظاہری اہتمام اور التزام، یعنی اس سے جڑے رہنے کی تعبیر ہے۔ لیکن اس سورہ میں جو ہے نماز کی اصل روح کا ذکر ہوا ہے، یعنی خاشعون فی صلاتہم خاشعون، اقامت صلاۃ نہیں کہا کہ نماز قائم کرو، بلکہ فی صلاتہم خاشعون، یعنی اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے۔ تو دیکھیے خشوع اختیار کرنا نماز کی اصل روح ہے۔ اس سورہ میں کیا ہے، نماز کی اصل روح کا ذکر ہوا، اور وہ بھی اس حقیقت سے کہ یہ ان اہل ایمان کی صفت ہے جن کو فلاح کی یہ بشارت دی جا رہی ہے۔ یعنی پہلے کیا فرمائے گئے، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے۔ تو دیکھیں ایمان والوں نے الذین، جو ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کیا ہے،
اہل ایمان کی صفت ہے جن کو یہ جو ہے فلاح کی بشارت دی جا رہی ہے، یعنی یہ جو فلاح کی بشارت دی گئی ہے یہ کیا ہے؟ ان اہل ایمان کی صفات ہے جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔